अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदालत न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत और मेरे साथ मेहमान हैं आज चौधरी शौकत साहब, जो कि मीरपुर की जानी पहचानी सियासी और समाजी शख्सियत हैं, सदर ईवान ज़राअत हैं और साबिक़ काउंसलर भी हैं मीरपुर से। और आज हम स्पेशली बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं। इस वक्त मौजूदा हालात में जो है वो कश्मीर में भारत की जानिब से बदतरीन मज़ालम ढाए जा रहे हैं। आज 34 दिन हो गए हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, हर किस्म की जो है ना पाबंदियाँ हैं, आने जाने पे खुराक की कमी का बायस बन रहा है। इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और बड़ी मुश्किल हालात से हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो गुजर रहे हैं और ये तारीख़ की बदतरीन सतह पर है। इस वक्त जो है वो ये जो भारत के मज़ालम हैं, आलमी दुनिया का भी किरदार और इस वक्त हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके किरदार पे भी आज चौधरी शौकत साहब से खसूसी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। हम आपको अदालत स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। आपने जो हमें बुलाया, गुजारिश है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और उस पर जो सिविलाइज कंट्री जो अपने आप को कहते हैं, उनका जो रद्द अमल है, उनकी आवाम का, मुख्तलिफ तंजीमों का जो रद्द अमल है, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मायूस कौन है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें, एक और बात जिस पर पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी किसी ने बात नहीं की है, वो ये है कि श्रीनगर के आसपास भारत के ज़ालिम फ़ौजों ने जहाँ इंसानों को काटा है, वहाँ फलदार दरख्तों को भी काट दिया ताकि इनकी खुराक ख़त्म हो और उनको एक पिंजरे में बंद करके, यानी प्यासे रखने का प्यासा रख के कि इनकी खुराक खत्म हो जाए, फिर ये हमारी मेहनत करेंगे कि हमें छोड़ो और हमसे जो चाहते हो वो करवा लो। बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं ना। खुदा के फजल मैं कहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ कश्मीर की आवाम को भी और उस क़यादत को भी कि जो लोग इतने जुर्म और जबर और को बर्दाश्त करते हुए जो है ना वो कर रहे हैं। और मैं एक जो इलाका पंजाबी बोलने वाला इलाका है, जो कश्मीर का, जम्मू वगैरह का या राजौरी का, मेरी उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि उन लोगों के लिए आप थोड़ी सी जुर्त करेंगे तो कुछ आसानी होगी। जब इंडिया की फ़ौज जो है ना वो सिर्फ एक महदूद इलाके में, वैली के इलाके में वो कंसंट्रेट कर रही है, जब आपकी तरफ से कोई हरकत होगी तो उसको वहाँ से एक्सपेंड होना, फैलना पड़ेगा। जब फैलना पड़ेगा तो वो एक तरह से डाइल्यूट हो जाएंगे और फिर उन पर जो है ना, इसमें कोई अगर कोई मुझे दहशतगर्द कहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी मैं कहता हूँ कि जो हमें मारने के लिए आते हैं, हम अगर उन्हें मारेंगे तो ये हमारा जायज़ हक़ है अपने आप को दिफा करना। और मैं हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी अखलाकी सफाती मदद कर रही है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है। हमने जो ये सारा कुछ एक्सरसाइज की हुई है, जो एटम बम बनाए, ये मुल्क और कौम का पैसा है, ये इसीलिए इसी वक्त के लिए बनाया कि जब तक किसी को ये एहसास नहीं होगा कि ये हमारे लिए एक एटॉमिक फ्लैश पॉइंट है, उस वक्त तक ये जबर और जुल्म ख़त्म नहीं हो सकता। देखें, रवायती जंग हम लड़ने के शायद अभी उस पोजीशन में नहीं है। बड़ी जंग लड़ने के लिए हमारे पास कुछ मसाइल, इकनॉमिक के मसाइल हो सकते हैं, पेट्रोल के, बाकी ट्रेड के या मुसलमान मुल्कों के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हम ताकतवर हैं उसमें हम बुज़दिल क्यों बने हुए हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से और मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उस वक़्त से डरें जब आपकी बातों के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो जो कश्मीरियों का रद्द अमल होगा वो आपके लिए भी कोई गैर मौजू आपको लगेगा, लेकिन वो सही होगा। आप उस वक़्त से बचें, खाली तकरीरों से बचें, यानी अमल करने का वक्त है। इसमें तकरीरों से पेड़ नहीं पड़ेगा कश्मीरियों का। जितने ज़ख्म कश्मीरियों को लगे हैं उनके अंदर एक आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए जो है ना वो देख रहे हैं आपकी तरफ। और अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर कोई मायूसी फैल गई तो ये पाकिस्तान के लिए भी तबाह कौन होगा। तो मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट हमारी, उसका किरदार आप किस नज़र से देखते हैं? और इस वक्त जो पूरी दुनिया में मसला कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर भी मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, उस वाले से राय साहब, ये हमारे लिए बड़ा ही जो है ना वो फजूल मामला है। जब हम आज़ाद कश्मीर की क़यादत के मतलब जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके मतलब जब बात करते हैं ना,
تو جب ان کی فلمیں باہر سے آتی ہیں دیکھ کے ہمیں تو بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ ان کو باہر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی جگہ جو کشمیر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بیرون ملک بھیجا جائے تاکہ جو ہے نا وہ کچھ کر دکھائیں. یہ ان سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں. ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ جیسا کہ 5 تاریخ کے بعد سے، جب سے کرفیو لگا ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نے، وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے مختلف ملکوں کے دورے کیے ہیں اور اس حوالے سے کوششیں تیز کی ہوئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ باہر سے کچھ رسپانس جیسے ابھی مل رہا ہے، کیا یہ کافی ہے یا اس کو کوئی رزلٹ نکلے گا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کچھ ریلیف ملے گا؟ رائے صاحب کہتے ہیں جرم ضعیفی کی ہے سزا مرگ مفاجات. ہم ضعیف نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. جب کمزور نہیں ہے خالی زبان سے کہنے سے بات نہیں بنے گی، عمل کرنے سے بنے گی. یہ تو ہے. جہاں ہماری اتنی روز جو ہے نا، یعنی ایک لڑکی نے اگر سندھ میں اس کے ساتھ راجہ دائر نے زیادتی کی تو عرب سے محمد بن قاسم اپنا لشکر لے کر آیا اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج ایک نہیں 1000 لڑکیوں کے ساتھ روز جو ہے نا، بلکہ بزرگ خواتین کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کوئی وہ محمد بن قاسم کوئی پیدا کیوں نہیں ہو رہا. ہمیں تو اس کا جواب جو ہے نا، ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بھائی کشمیر سارا ہمارا کشمیر ایک جسم ہے، 2 حصے نہیں ہے اس کے. صرف یہ ہے کہ آدھا حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ بلکہ میجر حصہ بھی ان کے قبضے میں ہے. اس موقع کو یہ پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اس وقت ہمیں جو ہے نا ایج حاصل ہے انڈیا پر. انڈیا نے جو کچھ کیا ہے ابھی وہ اندر سے فیل کرتے ہیں، باہر سے تو بڑھ کے لگاتے ہیں لیکن اندر سے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس پی ایم نے جو ہے نا، اس مودی نے اور اس کیا ان کی تنظیم ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ غلط بات کی ہے. یعنی نہ کوئی اس کا اخلاقی جواز ہے، نہ قانونی جواز ہے، بین الاقوامی کوئی کسی پیمانے پر ان کی یہ حرکت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو ہم اگر اس موقع پر ہم اس طرح رہے تو وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب آپ کے لیے لوگ چوڑیاں بھیجنا شروع کر دیں گے. صاحب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں باقی دنیا کے ممالک میں سے بھی کچھ اس حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو پرائم منسٹر آف ہندوستان، وہ اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ مظالم دن بدن بڑھا رہا ہے. ابھی تو RSS کے جو گنڈے ہیں وہ بھی کشمیر میں بھیجے جا رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر حکومت کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح یہ جو ہے نا اس کو کم یہ مظالم کو روکا جا سکے؟ ایک ہی جواب ہے اس کا، کوئی کہے یا نہ کہے کہ شیخ رشید بات کرتا ہے اور وہی بات میں کرتا ہوں. اس کا جواب ہے کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دو. جہاں آپ جو اٹیک کر سکتے ہو ان پر وہ کرو اور ان کو بالکل بے بس کر دو. اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کے بہت سارے مسائل اگر ہم بچ گئے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جن ملکوں کی ہم منتیں کرتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے تھالی میں پھول بھر کے لے کے آئیں گے کہ ہم سے کچھ چاہیے. ہمت کریں، جرت سے کام ہوتے ہیں. وہ کسی نے جو ہے نا وہ سانپ پکڑنے والے سے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کچھ کلام پڑھتے ہیں یا کچھ کھا کر اس سانپ کو پکڑتے ہیں؟ اس نے کہا نو، صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ترت اور جرت، یعنی جلدی اور ہمت سے. اگر آپ کے ہاتھ کام گئے تو سانپ آپ کو کاٹ لے گا، اور اگر آپ نے جو ہے نا وہ ترت یعنی سپیڈ نہیں کی تو سانپ کی سپیڈ سے آپ کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہ کی تو آپ ختم ہو جائیں گے. اس لیے اگر زندہ رہنا، یہی لوگ جو آپ کے یہ اچھا خارجہ پالیسی کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک فارمولہ اپنانا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ اسے جارج بش کی طرح کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. وہ نہیں ہے. ہماری پالیسی کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دوست نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم خواہ کیوں دوسرے کے پلڑے میں ان کو ڈالیں؟ کچھ غیر جانبدار بھی ہو کے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں. جب دنیا کا ضمیر کوئی نہیں ہوتا، ان کے نفع نقصان کی بات ہوتی ہے. جب آپ طاقت کا مظاہرہ کرو گے، آپ دیکھو کیا مسائل ہوں گے. کشمیر آزاد ہو جائے گا،
پاکستان کے پانی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، پاکستان کے ایگریکلچر کے مسائل ختم ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں پاکستان کے ڈیفنس کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی کوئی 1200-1300 کلومیٹر جو کشمیر کا بارڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا. کشمیر یعنی وہ انڈیا وہاں سے نکل جائے گا، ہر وقت کشیدگی رہتی ہے اور ہر وقت ٹینشن. اچھا، اس لیے ہمیں جرت سے کام لینا ہوگا. ہمیں بزدلوں کی طرح یہ وہ جو ہے نا کھتریوں والی ڈپلومیسی ہمیں نہیں آتی ہے. صاحب جب سے پانی کے مسئلے کی آپ نے بات کی ہے تو بہت عرصے سے جو بھارت سے دریا آ رہے ہیں پاکستان کی طرف ان کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، پانی بند کرنے کی. سب کلیئر ہو جائے گا جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. ایک اور بات یہ دیکھیں، باخدا میں اندر دل سے بات کرتا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن میں جو بات دل سے کرتا ہوں، دماغ اپنے سے سوچتا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں کرتا ہوں. پاکستان آرمی نو ڈاؤٹ دنیا کی بہترین آرمی ہے، میں اس کا بہت چاہنے والا ہوں. لیکن مجھے کچھ جو ہے نا میں جو کہنے لگا ہوں یہ میری اچھی سوچ کے مطابق اس کو لیں. پاکستان کا کوئی بھی آرمی افسر میجر سے اوپر لیول کا اگر کوئی ملک سے باہر رہنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی تمام جو ہے نا وہ مراد ختم کر دی جائیں بحق سرکار. کسی کو آپ غور کریں، جتنے لوگ باہر جاتے ہیں ہمارے کہاں ہیں جو سابق 3-4 جو چیف زندہ ہے وہ کہاں ہیں؟ کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے. کیوں بیٹھے ہیں؟ اور کتنا پیسہ ملک سے باہر لے کر گئے؟ کسی نے کبھی سوچا؟ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جو میجر سے اوپر کے جو لوگ، اور یہ صرف یہ نہیں ہے جو بیوروکریسی میں سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جو فارن افیئرس کے لوگ ہیں، کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے ایٹ لیسٹ 5 سال تک تو اس کی تمام مراد ضبط ہونی چاہیے بحق سرکار. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پالیسی ایسی بنا دیتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا پیسے باہر بھیجنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نکال لیا کہ کچھ کر لیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ایک سچا پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان کا درد ہے. مجھے کسی فرد سے نہیں کہ نہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں مجموعی طور پر اس کا جب آپ انالیسس کریں گے نا تو میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ایک بندہ باہر جاتا ہے، کہاں آج پرویز مشرف، کہاں آج راحیل شریف، کہاں آج جو ہے نا وہ کیانی، کدھر ہے؟ آگے آنے والے کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ ملک ہمارا اگر ہے تو ہمیں اسی میں رہنا، اسی میں جینا، اسی میں مرنا. تو جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ کیا کچھ لے کر جاتے ہیں، کبھی کسی نے اس کا ججمنٹ کی ہے؟ ہمارے جو، میں معافی چاہتا ہوں اس میں اگر پتہ نہیں مجھے میں کوئی غلط بات نہ کر دوں، چیف جسٹس صاحبان کہاں ہیں آج؟ کیانی صاحب کدھر ہیں؟ وہ چاچا کیا نام تھا ان کا جو جی ہمارے جو چیف جسٹس جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، جو ڈیم بنانے والے تھے، کہاں ہیں آج؟ کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہے. اچھا اگر گئے تو ایسے مفت میں گئے، ظاہر ہے اپنے دولت ساتھ لے کر گئے ہوں گے. تو اس لیے پالیسی وہ جو صرف اور صرف بیسڈ ہو اس ملک کے لیے. بھٹو صاحب نے پاکستانیوں کو اور ممتاز دولتانہ نے دوہری نیشنلٹی اس لیے دی تھی کہ جب ہم نے دولت مشترکہ کو چھوڑا تو برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. تو جو لوگ نیشنلٹی برٹش لے چکے تھے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پھر انہوں نے ڈبل نیشنلٹی کا دیا کہ پاکستان بھی رہو برٹش بھی رہو. اس کو جواز بنا پر کئی اقامے پر چلا جاتا ہے، کوئی ہنگامے پر چلا جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس ملک کے خلاف جاتی ہیں. کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے ملک کے اندر جو حقیقی جینون نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیشہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے، جو اس طرح کی خرابیاں ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے. لیڈر بھی ہمارے یہی کرتے ہیں، کھو پیو یہاں سے لوٹ کے. کتنے لیڈر باہر بیٹھے ہیں اور کتنے باہر جانے کے لیے تیار ہیں، جس پر کیس بنتا ہے کسی کی کمر درد ہو جاتی ہے، کسی کی ہارٹ جو ہے خراب فیلئر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دولت ساری باہر پڑی ہوئی ہے اور ہم یہاں جیل کے اندر کہاں کیا کریں. بالکل چودھری صاحب، جو ہم آتے ہیں پھر کشمیر کی طرف آتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت بے بسی کا عالم ہے، وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کرفیو لگا ہوا ہے. اس وقت کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وادی کے اندر کیا ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ جو یہ اتنی بڑی جو ہے نا تباہی ہو رہی ہے اور سارا کچھ، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فوری طور پر حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، حکومت آزاد کشمیر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے کہ جو ظلم ہے اس کے خلاف بھرپور قسم کی آواز نتیجہ خیز؟ حکومت آزاد کشمیر
کچھ زیادہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی فورم پر جو ہمارے کشمیری جو باہر بیٹھے ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہر ملک میں موجود ہیں، وہ وہاں کوئی ایسی کمپین چلائیں کہ ایک تو ان لوگوں تک دوائیاں پہنچانے کا، خوراک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہو. اب انڈیا والے کیوں نہیں کوئی چیز جانے دیتے؟ وہ چاہتے ہیں یہ لوگ بالکل جیسا ایک آپ پنجرے میں کسی طوطے کو بند کر دیں، اس کو پانی بھی نہ دیں، اس کو کھانا پینا بند کر دو، کمزور پڑ جائے، وہ کیا کرے گا؟ بالکل. یہ اس طرح سے ان کو ڈپریس، ان کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مایوسی بڑی تباہ کن ہوگی ہمارے لیے بھی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس طرح، ان کے لیے بھی. بالکل ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم ساتھ دے رہے ہیں. کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس پتھر ہے وہ پتھر پھینکے، آپ کے پاس جو بھی ہے تلوار اٹھاؤ. انڈیا کو یہ باور کرا دو. میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری آرمی بالکل انڈیا کی 4 آرمیاں اور بھی ہیں نا، اس سے بھی طاقتور ہے، بہتر ہے. بالکل، لیکن ان کو کوئی موقع دے گا تو کریں گے نا. جو صاحب آخری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول توڑ دوں گا، میں لائن آف کنٹرول توڑ دوں گا، میں لائن آف کنٹرول کراس کر جاؤں گا، میں یہ جلسہ جلوس لے کے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو سارا شروع ہے اس سے اور تو کچھ نہیں ہوتا. صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ملک کے اندر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا المیہ ہے. دوسرا کچھ نہ کچھ بیرون ملک بھی جو ہے نا لوگوں پر، ان کے ایمبیسیز پر، ان لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے کہ اس باقی جو یہ ہمارے لوگ صرف فوٹو سیشن کے لیے کرتے ہیں نا، میں ان کے ساتھ جو ہے نا اتفاق نہیں کرتا. البتہ اس نہ کچھ کرنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. جو صاحب آپ کی آواز اللہ کرے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں تک بھی کسی ذرائع سے یہ پہنچے، آپ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے جو ہمارے کشمیری بہن؟ میرا کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ میں گزارش کروں گا، 2 لوگ کشمیر کو میں 2 حصوں میں جو ہے نا وہ الگ الگ کر کے ان سے مخاطب ہوں گا. جو ویلی کے لوگ ہیں ان کو دل سے سلوٹ، اور آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. پاکستان کی طرف سے میں ہوپ فل ہوں کہ ضرور قدم اٹھائیں گے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے چل رہا ہے. اور دوسرا جو ہمارا علاقہ نا جموں کا یا پنجابی بولنے والوں کا، میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے اس دفعہ اگر خاموش رہے تو آپ کی بہت بڑی حماقت اور غلطی ہوگی. آپ اگر صرف اس وجہ سے چپ بیٹھے ہو کہ ہمیں انڈیا سے راشن سستا ملتا ہے، ہمیں فلاں برات ملتی ہیں، بند ہو جائیں گی، تو یہ آپ کے لیے نسلوں کے لیے تباہ کن ہے، آپ کی نسلوں کے لیے تباہ کن ہے. بالکل جی، شکریہ شوکت صاحب، آپ نے ٹائم دیا، بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں. رائے صاحب معافی چاہتا ہوں، میں غصے میں آ جاتا ہوں اصل میں. نہیں، آپ اچھی باتیں کی آپ نے، اور یقیناً یہ جو لوگ اچھے طریقے سے اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، یقیناً اس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور یقیناً جب کسی شارگ کو تکلیف ہوتی ہے، شارگ خدا نخواستہ کٹتی ہے، تو یقیناً پوری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کشمیر آزاد کرانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، ہماری پاک آرمی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ بہت جلد ہم کسی فیصلہ کن مارکے کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے کشمیری بہن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ پاک یہ بہت جلدی یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب کرے. ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. اور یہاں جو صاحب نے باتیں کی ہیں، یقیناً یہ بات کچھ باتیں تھوڑی سی ہیں تلخ ہیں، لیکن حقیقت بات ہے. جو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ہم اس حوالے سے جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ہم اچھا سا کوئی پروگرام اور بھی کریں گے جس میں جو صاحب سے مزید اچھی باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ناصر، شکریہ جناب آپ کا.